बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है, दिन है सोमवार का। नए हफ़्ते का आगाज़ हुआ है। इस हफ़्ते में बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको पिछले 5 रोज़ का, यानी जो पिछला हफ़्ता एक तरह से गुजरा है, वो हफ़्ता शरीफ ख़ानदान पर और नून लीग पर काफ़ी भारी गुजरा है। उसमें होने वाली डेवलपमेंट्स शरीफ ख़ानदान के मुस्तकबिल के लिए, नून लीग के मुस्तकबिल के लिए ख़ासी अहम हैं। उनके बारे में बताता हूँ। साथ ही नवाज शरीफ साहब ने 5 जमातें पीडीएम में जो शामिल हैं उनको जो है वो 2 टोक इनकार कर दिया है कि और कह दिया है कि मनसब क़यादत पर मौलाना फजल रहमान ही विराजमान रहेंगे। और फवाद चौधरी साहब के एक ट्वीट का भी जिक्र होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पिछले 5 रोज़ अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते के अगर 5 दिन देखें तो उसमें 10 ऐसी खबरें थीं जो 10 खबरें नून लीग और शरीफ ख़ानदान के लिए काफ़ी भारी थीं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जल्दी जल्दी ज़रा उन पर नज़र दौड़ा लेते हैं। 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए नवाज शरीफ साहब का नाम से इश्तिहार जारी करने का हुक्म जारी किया। उस समात का हवाल मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें अदालत ने कहा कि हम आखिरी कानूनी तकाजा पूरा करने जा रहे हैं और उसके बाद नवाज शरीफ की जायदादें जब्त हो जाएंगी और उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। और जब नवाज शरीफ इश्तिहारी करार दे दिए जाएंगे, उनका केस अलाग कर दिया जाएगा, तो उसके बाद मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, उन दोनों के केसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो है 8 अक्टूबर को नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ का नाम इमिग्रेशन स्टॉप लिस्ट में डालने के लिए DGFIA को खत लिखा और उसी रोज़ ही नैब ने यह कहा, लाहौर पुलिस को भी खत लिखा, जिसमें खत में कहा गया कि नवाज शरीफ का नाम लाहौर के हर थाने में नवाज शरीफ का नाम और तस्वीर लगाई जाए और रायगंज महल पर भी नवाज शरीफ की का जो इश्तिहार है और तस्वीर है वो लगाई जाए। तो ये आपको एक वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूँ। एक चीज़ पे बहुत एतराज़ आया था नून लीग का, वो था जब नैब की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ के नाम की मनादी की जाएगी, ऐलानात किए जाएंगे, ढोल की थाप पर ऐलान किए जाएंगे कि सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ जहाँ कहीं भी है वो हमें अगर सुन पा रहा है या उसके जानने वाले हमें सुन पा रहे हैं, उसके करीबी लोग हमें सुन पा रहे हैं, तो उस सज़ा याफ्ता मुजरिम को, उस इश्तिहारी को, उस मफरूर को, उस भगोड़े को ये इत्तला दे दी जाए कि अदालत उसको बुलाने का आखिरी मौका देती है। अगर उसने खुद को कानून के हवाले ना किया, अगर उसने खुद को अदालत के सामने पेश ना किया, अगर उसने सरेंडर ना किया, तो उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, उसकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और उसके बाद उसकी जायदादें फ़रोख्त कर दी जाएंगी। ये ऐलान जो है वो किए जाएंगे। जब नैब ने ये कहा तो उस पर मरियम का बड़ा रिएक्शन आया, मरियम नवाज़ का, और उसके बाद उनके जो हामी हैं नून लीग के मीडिया में भी, उन्होंने भी काफ़ी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। तीसरा जो खबर थी, तीसरा जो मामला था वो 9 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वो खिताब था, उसके ऊपर भी हम तफसील से बात कर चुके हैं कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज ने, उनके अतमाद ने, उनके जारहाना अंदाज ने वाज़ेह कर दिया पोजीशन के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी तौर पे कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, कोई रियायत दिखाने को तैयार नहीं है। और उन्होंने 2 टोक कहा कि अब हम जो भी कानून हाथ में लेगा उसको जेलों में डालेंगे और किसी तरह का कोई NRO नहीं दिया जाएगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और लाइटर नोट पे वो बातें करते रहे। उन्होंने काफ़ी जुमले कसे, चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर हों, चाहे वो तलाल चौधरी हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, उनका बयानिया हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, उन्होंने सबको ही निशाने पर रखा। उसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करें तो 9 अक्टूबर का दिन बहुत भारी दिन था। ये जुमे का दिन था। जुमे का दिन जो होता है वो शरीफ ख़ानदान पर अक्सर भारी होता है, लेकिन ये जुमे का दिन बहुत ही भारी था। सबसे पहले तो इस जुमे के दिन ये हुआ कि शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों के नाम ECL में डालने का हुक्म जारी कर दिया गया कि अब शहबाज शरीफ साहब का नाम पहले ECL में था, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां वो पाकिस्तान से नहीं जा सकती, और साथ ही शहबाज शरीफ साहब के जो कुछ फ्रंट मैन हैं उनके नाम भी ECL पर डाल दिए गए हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। इसी जुमे के दिन ही 5वें नंबर पे ये हुआ कि इश्तिहार के लिए, इश्तिहार जो जारी करना था, इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जो इश्तिहार जारी करना है अखबार में, डान में और जंग में सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को वापस बुलाने के लिए, आखिरी मौका देने के लिए, उसके लिए ये 60,000 रुपये जो हैं वो कौमी ख़जाने से, अवाम के टैक्स के पैसों से इमरान खान हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जमा कराए ताकि ये इश्तिहार जारी किया जा सके। 6ठे नंबर पर यह हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया और उसके मुताबिक सज़ा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान के इदारों को मतलूब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 24 नवंबर तक की आखिरी फाइनल डेडलाइन दी गई है कि 24 नवंबर तक वो खुद को कानून के हवाले कर दें, पाकिस्तान आकर सरेंडर कर दें, वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको इश्तिहारी करार दे देगी और उसके बाद उनकी असासे और जायदादें जब्त कर लिए जाएंगे। इससे पहले खैर मियाँ साहब इश्तिहारी हो चुके हैं तो शगाना रेफरेंस में, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जुमे को ही शहबाज शरीफ के हवाले से नई दस्तावेज़ात जो हैं वो सामने आई। उन दस्तावेज़ात के सामने
ان دستاویزات کے مطابق ایک اور بہت بڑا کرپشن، لوٹ مار اور آمدن سے زائد اثاثوں کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آئے۔ میں کرپشن اور لوٹ مار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آمدن، وہ اثاثہ جس کو آپ جسٹیفائی نہ کر پائیں، جس کے آپ حلال ذرائع نہ بتا سکیں، تو پھر وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے حرام سے بنایا ہے، غیر قانونی طریقے سے بنایا ہے، آپ نے ٹیکس چوری کیا ہے، آپ نے کرپشن کیا، آپ نے لوٹ مار کیا۔ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جب آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد 10 اکتوبر کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بیان آیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بیان کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس پہ بھی ہم کل تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ پرسوں عیسیٰ نقوی صاحب نے بھی اس کے اوپر ویڈیو کی، اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ چکے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے فوج، حکومت کا ساتھ دے گی، منتخب حکومت کا، پاکستان میں سب اچھا ہوگا، ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، مایوسی پھیلانے والوں کو مایوسی ہوگی، پاکستان کے حوالے سے بری جو ہے وہ توقعات رکھنے والوں کو مایوسی ہوگی، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے واضح طور پر پیغام دیا۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر 8 اکتوبر کو کیپٹن صفدر ان کی نیب میں پیشی ہوئی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی اگلی پیشی ہوگی تو ان کو نیب کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی جو اثاثے ہیں ان کے مطابق اپنی آمدن جسٹیفائی نہیں کر پا رہے، یا اپنی آمدن کے مطابق اپنے اثاثے جسٹیفائی نہیں کر پا رہے۔ سادہ سی بات ہے کہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے اثاثے 10 کروڑ کے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ کی آمدن جو ہے وہ 1 کروڑ تھی، تو آپ کے پاس یہ 9 کروڑ کہاں سے آئے؟ یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آمدن سے زائد اثاثے ہونا، اور 9 کروڑ جب آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کرپشن کی ہے، کیونکہ کیپٹن صفدر کے پاس بہت سے اختیارات رہے جب یہ MNA تھے، نون لیگ کی حکومت تھی، تو ان کے پاس فنڈز جاری کرنے کے جو ہے وہ اختیارات تھے، ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کے، تو اس لیے ان کے اوپر یہ زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کے ایک ٹویٹ کا، لیکن فواد چودھری صاحب کے ایک ٹویٹ سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ مولانا عادل صاحب جن کو شہید کیا گیا کراچی میں، ان کے ورثہ کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے کوئی لوگوں کو سڑکوں پر آنے کا نہیں کہا، انہوں نے قانون ہاتھ میں لینے کا نہیں کہا، انہوں نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، یہ پاکستان کے امن کی خاطر انہوں نے کیا ہے۔ مولانا عادل صاحب کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے، ان کو عبرت ناک سزا ہونی چاہیے، اور یہ کون لوگ تھے، ان کے پیچھے کون تھا، یہ ساری چیزیں پکڑی جانی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ مولانا عادل صاحب جو ہیں ان کے جو ورثہ ہیں یا علماء دیوبند جو کراچی سے جو ان سے اس سارے معاملے سے متعلقہ تھے، جو جامعہ فاروقیہ سے یا جو بھی کنسرن لوگ تھے، انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا، کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا جس سے جلاؤ گھرا ہوا۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اللہ تعالیٰ مولانا جو عادل صاحب ہیں ان کے درجات بلند کرے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن یہ بہت اچھا انہوں نے کیا، یہ پاکستان کی خاطر انہوں نے کیا ہے۔ لیکن وہیں پر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن تحریک میں ریاست کو درپیش اصل چیلنج مذہب کارڈ کا استعمال ہے۔ مدرسوں کے بچوں کے ڈنڈا بردار جلوس اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہے۔ اس تحریک سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ اور تحریک کا پرتشدد ہونا بعید از قیاس نہیں۔ کوئی بھی سنجیدہ تجزیہ نگار اس تحریک کو انتشار کا استعارہ ہی سمجھے گا۔ یہ فواد چودھری صاحب نے جو اشارہ دیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب جو مذہب کارڈ استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں، بقول سلیم صافی صاحب کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو بکواس کرنا ہے کر لے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ مذہب کارڈ کا استعمال کروں گا اور میں دکھاؤں گا کہ مذہب کارڈ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو وکٹ ہے، جو مضبوط وکٹ ہے، اسی پہ وہ کھیلیں گے، اور بقول سلیم صافی صاحب کے جب یہ مولانا فضل الرحمان بات کر رہے تھے تو وہ لال پیلے ہو چکے تھے غصے سے، اور وہ بہت ہی برہم تھے۔ تو اب فواد صاحب یہ جو بات کر رہی ہیں یہ درست بات ہے، مذہب کارڈ استعمال نہیں ہو سکتا۔ مذہب کارڈ اس لیے استعمال نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے۔ استعمال ہوگا تو وہ مسئلہ کارڈ ہوگا۔ اگر مولانا صاحب یہ کریں گے تو یہ بہت زیادتی ہوگی۔ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ مسئلہ کارڈ استعمال نہیں کریں گے، مذہب کارڈ وہ استعمال کرتے رہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، عمران خان کو 50 بار یہودی کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی سیاست کے لیے مذہب کارڈ استعمال کریں، لیکن مسئلہ کارڈ اگر انہوں نے استعمال کیا تو یہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ مولانا عادل صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ کرے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو، لیکن خدا نہ خواستہ یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہوتا، یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہوتا تو پوری پی ڈی ایم، پوری اپوزیشن فضل الرحمان صاحب سمیت یہ کہتے کہ یہ جان کے کرایا گیا ہے، یہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے، امن و امان میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ جان کے کرایا گیا ہے، یہ کرایا گیا، وہ کرایا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ واقعہ سندھ میں ہوا ہے، کیونکہ یہ واقعہ کراچی میں ہوا ہے، کیونکہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی امن و امان، تو کوئی بیان ایسا نہیں آیا، اپوزیشن پوری جماعتوں کی جانب سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا۔ یہی واقعہ اگر لاہور میں ہوا ہوتا آگ لگا دیتے، ایسے ایسے بیانات دیتے کہ خدا نخواستہ جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا، لیکن یہ کیونکہ کراچی میں ہوا ہے
اس لیے کوئی اس طرح کا بیان اپوزیشن کی جانب سے سیاسی بیان نہیں آیا. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس طرف فواد صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر مسلح کارڈ استعمال ہوگا تو یہ بہت خطرناک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ چہلم کا ایونٹ جو ہے وہ امن و امان سے گزرا ہے. بہت کوششیں تھیں, بہت فنڈنگ تھی, نیٹ ورک پکڑا گیا تھا. آرمی چیف نے اشارہ کیا اس طرف, پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بتایا, یہ بہت سے لوگ, شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا جن کا مقصد سنی شیعہ فسادات کرانا تھا. تو یہ بہرحال اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے پاکستان کے اداروں کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کے تجزیہ کاروں کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ کارڈ استعمال کرے, چاہے اس کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہو, دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو, اہل حدیث ہوں, اہل تشیع ہوں, جس بھی مکتبہ فکر سے ہو, اگر کوئی مسئلہ کارڈ استعمال کر رہا ہے تو یقین جانیے وہ پاکستان کا دشمن ہے, اس کا ساتھ کسی صورت نہ دیجیے. اور اگر یہ سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل فضل الرحمان صاحب سمیت سیاسی بات کرتے ہیں, جو ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ دے, سب کا جمہوری حق ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں, نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں, ان کو نکلنا چاہیے, ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے, یہ جمہوری حق ہے. اگر وہ نون لیگ کو بہتر سمجھتے ہیں اس کا رائٹ ہے, وہ نون لیگ کے ساتھ چلے. اگر فضل الرحمان صاحب کو ٹھیک سمجھتا ہے ان کے ساتھ چلے, یہ اس کا رائٹ ہے, کوئی اس کسی کو روک نہیں سکتا. یہ ہر ایک کی جمہوری حق ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ نکل سکتا ہے, ساتھ دے سکتا ہے, احتجاج میں بھی شریک ہو سکتا ہے, پرامن احتجاج میں بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ کی جو ہے وہ منافرت پہ کوئی ابھارتا ہے کسی کو, تو یہ چیز بہرحال نہ عوام کی طرف سے انکریج ہونی چاہیے, نہ اداروں کی جانب سے, نہ ریاست پاکستان کی جانب سے. آخری ایشو پر بات کرتے ہیں. 5 جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں, چھوٹی جماعتیں, ان کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا تھا کہ وہ فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانے پہ خاصی خائف ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں بھی حصہ بقدر جستہ دیا جائے, ہمیں بھی سربراہی دی جائے. اور یہ اپوزیشن 3 بڑی جماعتیں کریں گے, 3 میں بھی 2 فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ, وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے, تم تو کونسلر نہیں ہو, اور تم لوگ کہتے ہو کہ تمہیں سربراہی دے دی جائے. اب یہ بات ان کی درست ہے کہ وہ تو کونسلر ان کا نہیں ہے 4-5 جماعتوں کا, تو ان کو ویسے ہی بس نمبر زیادہ دکھانے کے لیے ان کو ایڈ کیا ہوا ہے. تو اب نواز شریف صاحب تک یہ بات پہنچی اور ان کو بتایا گیا کہ 5 جماعتیں کہتی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو ہٹایا جائے, روٹیشن ہونی چاہیے, اور روٹیشن بھی جلدی کی ہونی چاہیے تاکہ جلدی سب کی باری آئے. لیکن نواز شریف صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. انہوں نے 2 ٹوک کہا ہے کہ فضل الرحمان ہی منصب قیادت پر فائز رہیں گے, وہی پی ڈی ایم کی سربراہی کریں گے. پیپلز پارٹی کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے پیپلز پارٹی کیا نواز شریف کی بات مانتی ہے نہیں مانتی ہے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں, روٹیٹ ہونا چاہیے اور باقی جماعتوں کو بھی دینا چاہیے. لیکن ابھی تک نواز شریف صاحب نے سرخ جھنڈی دکھا دی ہے 5 جماعتوں کو, اور کہا ہے کہ میں کسی صورت میں یہ نہیں کروں گا کہ کسی اور کو میں ایگری ہو جاؤں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ بات درست ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو نہیں بننے دیا پی ڈی ایم کا سربراہ, تو وہ کسی اور جماعت کے کسی بندے کو کیسے بننے دیں گے. نواز شریف صاحب کے دل اس وقت جو دھڑک رہے ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی آخری آس اور امید مولانا فضل الرحمان ہے. نواز شریف کی توقعات مولانا صاحب کے ساتھ ہیں, اور نواز شریف دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں. اس حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کامل ناصر. اللہ حافظ.